बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से सूरह कुरैश के कारवां में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग जो दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं किसी न किसी ख़ानवादे से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी सलासिल का हिस्सा हैं, अमलियात की जस्तजू में रूहानियत को सीखने के लिए सलासिल के ज़िक्र व अस्कार और उसके अशगाल और उसकी तालीमात और अमलियात के सही तरीके जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग कि जो आम लोग हैं, कि जो परेशान हैं रिज़्क़ की तंगी की वजह से, परेशानियों की वजह से, मसाइब की वजह से, बीमारियों की वजह से, चाहे वो बीमारियां रूहानी हों, जिस्मानी हों, या फिर घरेलू हालात की वजह से, या फिर माशी हालात की वजह से, और वो चाहते हैं कि उनको कोई ऐसा वजीफ़ा मिले, कोई उनको ऐसा अमल मिले कुरान और सुन्नत की रोशनी के मुताबिक हो और बुज़ुर्गों के बताए हुए तरीक़े पर हो, और उनसे उनके मसाइल उनसे दूर हों। इस नीयत से जो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान कादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में आपको एक बार फिर अमलियात के सुल्तान एपिसोड 4 सीज़न 2 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है। हम जैसे हालात और जिस दौर में हम लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं, और ये वो दौर कि जो चारों तरफ से पुरफतन दौर है, कि जिसने हमने चारों तरफ से घेरा हुआ है, चाहे वो साजिशें हमारे अंदरूनी हों या बैरूनी हों, कि जिसका असर हमारे अपने वजूद पर पड़ता है, हमारे अपने घर पर पड़ता है, चाहे वो जादू की वजह से हो, चाहे वो शयातीन की वजह से हो, चाहे वो नज़र बद की वजह से हो, या फिर हमारे अपने हाथों की कमाई हुई की वजह से हो। तो हर एपिसोड के अंदर मैं आपके लिए कोई ना कोई एक ऐसा ख़ास तरीका, ऐसा ख़ास अमल आप लोगों के लिए मैं लेकर आता हूँ जो हमारे औलिया कराम से मंसूब हैं, जो हमारे बुज़ुर्गाने दीन से मंसूब हैं, और जो हमारे पीरो मुर्शिद, हमारे दादा मुर्शिद और उन लोगों से मंसूब हैं कि जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी दीन की खिदमत में गुजार दी, रूहानियत में गुजार दी, और इस रास्ते पे गुजार दी, और वो लोग मकबूल बारगाह हुए। तो अमलियात के सुल्तान में आज के दिन ऐसा ख़ास अमल मैं आप लोगों की नज़र करूँगा कि ऐसा अमल कि जो हमें निजात देता है हमारे रिज़्क़ की बंदिश से, ऐसा अमल जो हमारे रिज़्क़ के लिए दरवाज़ों को खोल देता है
ऐसा अमल कि अगर जादू की वजह से आपके रिस्क में बंदिश हो तो वो खुल जाती है, किसी हासिदीन की हसद की वजह से हो वो खुल जाती है, नज़र बद की वजह से हो तो वो खुल जाती है, या फिर हमारी अपनी कोताहियों की वजह से हो तो वो भी खुल जाती है। तो आज की हमारी जो ट्रांसमिशन है हम उसका आगाज़ करते हैं, उस अमल का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आज का जो हमारा तरीक़ेकार है वो है रिस्क पर मामूर 4 बुज़ुर्गों से मदद लेने का तरीक़ेकार। वो 4 बुज़ुर्ग कौन से हैं कि जिनसे मदद लेने का तरीक़ेकार मैं आपको बताऊंगा, और इन 4 बुज़ुर्गों की क्या हकीकत है और रूहानियत की दुनिया में इनकी क्या अहमियत है। कोई माने या ना माने, कोई जाने या ना जाने, बेशक रिस्क अल्लाह के इख्तियार में है, बेशक रिस्क के मामलात अल्लाह ही के इख्तियार में हैं, लेकिन जो रिस्क पर मामूर फरिश्ते हैं, जो रिस्क पर मामूर फरिश्तों के बाद एक तरतीब से चला आ रहा, उन 4 बुज़ुर्गों के सुपर्द है कि जिनकी ख़ास ड्यूटी बाकायदा तौर पे उसकी तकसीम है। क्योंकि अगर हम कायनात के निज़ाम को देखते हैं तो ये एक कुदरत के तहत चल रहा है, यानी कि कानून कुदरत पर चल रहा है, और उस कानून कुदरत में किसी न किसी का इसमें हिस्सा ज़रूर मौजूद होता है। जिसे अल्लाह चाहे उसे अल्लाह तबारक तआला, जिसे अल्लाह चुन लेता है अपने कामों के लिए, वो लोग ख़ास हो जाते हैं। तो मैं उन बुजुर्गान दीन के वो तरीक़ेकार आपको समझाऊंगा, और वो ड्यूटी वाले लोग कि जो बाकायदा तौर पर मामूर हैं इस मामलात और इस काम में, कि हम उनके ज़रिए किस तरह अपने रिस्क के दरवाज़े खोल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें जानने की ये ज़रूरत है कि अगर हमारे अंदर रिस्क की कमी है या रिस्क के दरवाज़े बंद हो गए हैं तो उसकी वजूहात क्या हैं। सबसे पहले हमें इस चीज़ को जानना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स पर जादू हो तो उसकी रिस्क की बंदिश हो, ये हरगिज़ नहीं है। बाज़ औक़ात हमारे रिस्क की तंगी हमारे अपने ही हालात, अपने ही हाथों की कमाई हुई की वजह से होता है, यानी अपनी ही कोताहियों की वजह से होता है। वो वजूहात क्या हैं जिनके लिए हमें जानना ज़रूरी है। इस पे बाकायदा तौर पर तजर्बा करके देखा है मैंने, और मैंने ऐसे लोगों को अगर किसी को तंग दस्त पाया तो जब मैंने उनके हालात देखे, उनको चेक किया, रूहानी तरीके से चेक किया, उनको ज़ाहिरी एतबार से मैंने उनके मुंह से, उनकी ज़ुबानी मैंने जब उनकी दास्तान सुनी तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अक्सर लोगों के जो रिस्क के दरवाज़े बंद होते हैं वो उनकी अपनी कोताही और अपनी गलतियों की वजह से होते हैं। एक शख्स की गलती उसके पूरे घर को भुगतनी पड़ती है, एक शख्स की गलती। अब वो वजूहात क्या हैं जिससे हमारा रिस्क तंग होता है, कि जिससे हमारे रिस्क में बरकत नहीं रहती, कि जिससे हमारे रिस्क में, हमारे घर में आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, जमा नहीं होता, सेविंग नहीं होती। जो आता है हम खा लेते हैं, गुजर बसर कर लेते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन हम उसको महफूज क्यों नहीं कर पाते, हम उसको सेव क्यों नहीं कर पाते। बरकत क्या सेविंग का नाम है या बरकत कुशादगी का नाम है? असल में अगर देखा जाए बरकत है क्या, हमें इसमें थोड़ा सा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि हर शख्स पर जादू की बंदिश लगी हुई है, मैं ये नहीं कहता कि किसी ने आपका रिस्क बांध दिया है, किसी की क्या मजाल जो आपके रिस्क को बांध दे। लेकिन जहाँ आपकी कोताही होती है ना, वहाँ फिर बंदिशें आपको चारों तरफ से घेर लेती हैं। अब वो वजूहात क्या हैं कि जिनकी वजह से हमारे यहाँ रिस्क की बंदिश हमें लग जाती है, कि जिससे हम तंगदस्त होने शुरू हो जाते हैं, कि जिससे हम ऊपर से नीचे की तरफ सफ़र करने लगते हैं। मैंने अगर तजर्बा किया और मैंने लोगों को देखा, मैं तकरीबन डेली
100 लोगों से मिलता हूँ तो महीने में 3000 लोगों से मैं मिलता हूँ। तो जब मैं उन लोगों की दास्तान सुनता हूँ, मैं उन लोगों को चेक करता हूँ, तो उन 3000 लोगों में तकरीबन 2500 लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी कोताहियों और अपनी गलती की वजह से इस हालात का शिकार हो जाते हैं कि जिसमें उनका रिस्क तंग होने लगता है, परेशान होने लगता है, हार्ट डिस्टर्ब हो जाता है, घर के खर्चे पूरे नहीं होते, बच्चों की फीसें नहीं होती, और फिर हम ये दोष देते हैं कि हम पे किसी ने कुछ कर दिया, कि हम पर किसी की नज़र लग गई। उन तमाम लोगों को जब मैंने गौर और फिक्र किया और इन हालात को देखा, मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों को कुछ ऐसी वजूहात बताऊं कि अगर वो वजूहात, वो कोताही आपके अंदर मौजूद है, तो अगर आप उससे किनारा कशी करते हैं तो आप उससे बेहतर तजर्बे से फ़ायदा उठा सकते हैं, ना कि ख़ुद तजर्बा करें। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि जो करोड़ों में खेलते थे, लेकिन कुछ उनकी गलतियों की वजह से वो करोड़ों से लाखों और लाखों से हज़ारों और हज़ारों से रुपयों में आ गए। सबसे पहली गलती क्या होती है कि मैंने हर उस शख्स को, अमीर शख्स को तबाह और बर्बाद होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जिसको मैंने किसी गैर महरम औरत के मामलात में शामिल देखा है। यानी कि अगर कोई मर्द गैर निकाह के किसी औरत से, किसी लड़की से ताल्लुक़ कायम करता है, तो वहाँ से उसकी बर्बादी का समा शुरू हो जाता है। यानी कि ऐसा तरीक़ेकार कि जो गैर शरई हो, नाजायज़ ताल्लुकात जिसे कहा जाता है। कहते हैं ना कि जब दौलत आती है तो नशा चढ़ता है, फिर इंसान के ऊपर हर चीज़ इसको थाली में रख के पेश की जाती है, मतलब उसको दिखता है दुनियावी एतबार से अगर देखा जाए तो इंसान सबसे गलत कदम उसका कहाँ उठता है कि नाजायज़ ताल्लुकात की बिना पर। जब वो किसी नाजायज़ ताल्लुक़ कायम करता है, वहाँ पे उसके समझ लो कि बर्बादी शुरू हो जाती है। इसीलिए हमारे दीन में ये है कि तुम अपने पसंद की औरतों से निकाह कर लो, ताकि तुम्हारा रिस्क तंग ना हो, तुम्हारे रिस्क में कमी ना हो। क्योंकि देखो, यहाँ तक औलिया कराम फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे में रिस्क की कमी है, तुम इन चक्करों में नहीं हो, नाजायज़ ताल्लुक़ तुम्हारे किसी के साथ नहीं है, फिर भी तुम परेशान हाल हो, तुम्हारे घर में फाके हैं, तो तुम निकाह कर लो। कि जब तुम निकाह करते हो, कि जब तुम अपने निकाह में किसी को लेते हो, तो तुम्हारे लिए रिस्क के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, राहें खोल दी जाती हैं। वो कहते हैं ना कि हमने अपने बेटी की शादी करी, जिस दिन से इस बहू ने हमारे घर पे कदम रखा, हमारे नसीब खुल गए। पहले हमारा शोहर 50,000 रुपये कमाता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाख रुपये कमा रहे। सबसे बड़ी हमारी जो कोताही जो मैंने देखी है लोगों के अंदर, वो सबसे बड़ी यही देखी। अच्छा, अब एक बात याद रखना, नाजायज़ ताल्लुक़ सिर्फ मिलाप का नाम नहीं है। नाजायज़ ताल्लुक़ सिर्फ मिलाप का नाम नहीं है। हम ये समझते हैं ना कि हम मिलाप करेंगे तो हम गुनाहगार होंगे, इसके अलावा हम फ़ोन पे बातें करते रहें, इसके अलावा हम किस्म की खराफात बातें करते रहें, इसके अलावा हम बाहर जाके हर तरीके से मिलते रहें, लेकिन हम मिलाप नहीं कर रहे, बाकी हर काम कर रहे हैं, तो ये भी नाजायज़ ताल्लुक़ में आता है। यहाँ से भी रिश्ते बंदिश शुरू होती है आपकी। इसीलिए कहा जाता है, इसलिए हमारे दीन में ये है कि अपनी औरतों से कहो कि अपनी आवाज़ों को नीची रखें, अपनी निगाहों को नीची रखें। क्यों? क्योंकि हमें निगाहें और अपनी आवाज़ों को नीची रखने का हुक्म इसीलिए दिया है कि कहीं तुम किसी फितने में गिरफ़्तार ना हो जाओ, कहीं तुम किसी वबा में गिरफ़्तार ना हो जाओ, कि कहीं तुम किसी बीमारी में गिरफ़्तार ना हो जाओ, कि कहीं तुम मुफलिसी में गिरफ़्तार ना हो जाओ, कहीं तुम तंगदस्ती में गिरफ़्तार ना हो जाओ। इसीलिए हमें हुक्म है कि हम अपनी निगाहों को और अपनी आवाज़ों को नीची रखें। और यहाँ तक हमारे दीन के अंदर हुक्म है कि अगर औरत घर में है, बाहर कोई दस्तक होती है, मजबूरन औरत को अगर कुछ कलाम करना पड़ जाए तो अपनी लहजे को, अपनी आवाज़ को सख्त कर ले, नरम लहजे में बात ना करे।
اگر حکم ہے ہمارے دین میں کہ عورت اگر کسی غیر مرد سے بات کرتی ہے، مجبوراً بات کرتی ہے، ضرورت کے تحت بات کرتی ہے، تو اپنے لہجے کو سخت رکھے کہ سامنے والا کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ خرافات وہیں سے شروع ہوتی ہیں۔ جب سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ روٹین بڑی ہے لوگوں کی سوشل میڈیا کے ذریعے، ایک دوسرے سے ملاپ ہوا ہے، چاہے ملاپ نہ ہو لیکن گفتگو کرنا بھی ملاپ کی ایک قسم ہے، تو اس سے بھی ہمارے حالات اور معاملات پہ فرق پڑتا ہے۔ یہ بات نوٹ کریں آپ۔ اگر آپ کسی فعل میں مبتلا ہیں تو آپ اپنے آپ کو وہاں سے نکالیں، نہیں تو آپ نکاح کر لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ پر جو نعمت کے دروازے کھولے ہیں وہ بند نہ ہو، وہ نعمت ہمیشہ قائم و دائم رہے آپ کی، تو آپ اپنے اوپر یہ دروازہ بند کر لیں۔ کیونکہ یاد رکھنا کہ شیطان کا سب سے آخری وار جو ہوتا ہے، شیطان کا سب سے آخری وار اور بڑے بڑے بزرگوں پر ہوا، بڑے بڑے اولیاء کرام پر ہوا، بڑے بڑے نیک و متقی پرہیزگاروں پر ہوا، بڑے بڑے درویشوں پر ہوا۔ آپ تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں کہ شیطان کا آخری وار عورت ہے۔ شیطان کا آخری وار ہے وہ عورت جو آپ کے لیے نامحرم ہے۔ تو یہ وہی وجوہات ہیں کہ جو ہمارے رزق کو کم کرتی ہیں، اور دوسری وجوہات تو پھر وہ ہیں کہ جو سمجھ لیں کہ ہم تک جو پہنچے ہیں، مطلب اس کا تعلق دین سے نہیں ہے لیکن ہمارے کلچر سے ہے۔ جیسے ہمارے بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ بھائی تم اذانوں کے وقت گھر میں جھاڑو نہ دو۔ اب کیوں نہ دو؟ رات کے وقت گھر میں جھاڑو نہ دو، کیوں نہ دو؟ اب اس کی لاجک ہمارے بزرگان سے، ہمارے بڑے لوگ یہ فرماتے ہیں کہ اگر رات کے ٹائم جھاڑو دی جاتی ہے تو اس سے تنگ دستی آتی ہے، یا جھاڑو کھڑے رکھنے سے یا لیٹنے سے یا اس کا رخ چینج کرنے سے اگر ایسا ہو تو اس میں تنگ دستی آتی ہے۔ یا غسل خانے کے اندر جہاں غسل کرنے کی جگہ ہوتی ہے، اگر وہاں پہ آپ نے پیشاب کرا ہے تو وہاں پیشاب کر لینے سے بھی رزق کی تنگی آتی ہے۔ منع کرتے ہیں کہ غسل خانے میں نہیں بلکہ اس جگہ پہ کیا جائے کہ جو اس کی جگہ مخصوصہ ہے، اور کھڑے ہو کے غسل کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یہ صرف مطلب چھوٹی چھوٹی سی یہ باتیں ہیں لیکن یہ ہمارے بڑوں سے چلی آ رہی ہیں، لیکن جو لوگ اس پہ عمل کرتے تھے وہ اس سے فائدے بھی اٹھاتے تھے۔ اب ضروری نہیں کہ اس سے رزق میں تنگی آئے، ہو سکتا ہے کہ وہ طریقہ کار ایسے کہ اگر آپ اس کو اپناتے ہو تو ہو سکتا ہے آپ کسی بڑے نقصان سے محفوظ ہو جاؤ، کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان عالی شان ہے کہ جب سورج غروب ہو جایا کرے تو اپنے گھر کے دروازوں کھڑکیاں سب بند کر دیا کرو، اپنے گھر کے برتن جو ہوتے ہیں اس کو ڈھانپ کے رکھ دیا کرو۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت اللہ کے ایک مخلوق کو کھول دیا جاتا ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی کہ شیاطین آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ حضور فرما رہے ہیں، اب بتاؤ سورج غروب ہونے کے بعد کون سا ایسا شخص ہے جو، جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے سن رہے ہیں، کون اپنے گھر کی کھڑکیاں دروازے بند کرتا ہے؟ کون اپنے گھر کے کھانے کے برتنوں کو اوندھا کر کے رکھتا ہے؟ لیکن حضور نے جو فرمایا وہ حق ہے۔ جب وہ آزاد ہوتے ہیں تو جب وہ گھر کو کھلا دیکھتے ہیں تو پھر وہ گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، جس گھر میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، جس گھر کے اندر غفلت ہوتی ہے، وہ شیاطین اس گھر میں معمور ہو جاتے ہیں، مرکز بنا لیتے ہیں اپنا۔ اکثر عموماً یہ بات دیکھی گئی ہے کن جگہوں پر کہ جیسے بیرونی ممالک ہیں، جیسے یو ایس ہے، جیسے یو کے ہے، جیسے وہ ایریاز ہیں کہ جو کفار کے انڈر میں ہیں، اور وہاں پہ جب آپ جاتے ہیں، آپ کہیں رینٹ پر گھر ڈھونڈتے ہیں، جب آپ گھر کرائے پہ دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے جو وہاں فیملی رہتی تھی یقیناً اس کے اثرات اس گھر پر مسلط ہوتے ہیں، اور جب مسلط ہوئے گھر کو آپ لیتے ہیں تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، آپ بسم اللہ پڑھ کے اندر داخل ہوتے ہیں، آپ اپنا جو بھی آپ کو دعائیں ہوتی ہیں وہ آپ دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں پڑھ رہے ہوتے ہیں بھائی؟ کس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ تاکہ اس گھر کے اثرات سے آپ محفوظ ہو جائیں،
اور اگر اس گھر کے اندر وہ چیزیں ہیں تو آپ کے پڑھنے کی وجہ سے، قرآن پڑھنے کی وجہ سے، نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ چیزیں وہاں سے نکلنے شروع ہو جائیں، گھر سے باہر ہو جائیں۔ آپ پاکستان میں احتیاط نہیں کرتے، آپ ہندوستان میں احتیاط نہیں کرتے، آپ بنگلہ دیش میں احتیاط نہیں کرتے، لیکن اگر آپ یہاں سے امریکہ شفٹ ہو جاتے ہیں تو آپ وہاں بہت احتیاط کرتے ہیں۔ آپ وہاں کھڑکی بھی بند کرتے ہیں، آپ وہاں دروازے بھی بند کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ رات کو بلا وجہ گھر سے باہر بھی نہ نکلیں۔ سمجھنا میری بھائی، یہ حقیقت ہے، یہ بات۔ آپ وہاں کیوں نہیں وہاں کیوں عمل کرتے ہیں اور یہاں پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہاں پہ آپ تنہا ہوتے ہیں، اور یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ اذان کی بھی آواز آ رہی ہے، یہاں پہ روزے بھی رکھتے ہیں لوگ، یہاں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اب آپ جن جگہوں پہ رہتے ہیں وہاں پہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اذان کی آواز آتی ہوگی، آپ ٹائم دیکھ کے نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ باقاعدہ اذان دی جاتی ہے، باقاعدہ اذان کی آواز آتی ہے، باقاعدہ لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں، اور اکثر یہ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کو اذان کی آوازیں بھی نہیں آتی۔ اب میں اپنی بات بتاؤں اور مڈل ایسٹ کی بات بتاؤں، میں جب دبئی گیا کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، سال 2 سال ہو گیا ہوگا، تو میں ایک ایسی جگہ پہ ٹھہرا جہاں پہ اذان کی آواز ہی نہیں تھی، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار یہاں پہ مسجد قریب میں نہیں ہے کیا؟ جبکہ مسلم شہر، مسلم ملک، پھر ہم ٹائم دیکھ دیکھ کے نماز پڑھتے تھے نیٹ سے۔ جب یہاں پہ یہ حال ہو سکتا ہے، جو میں نے خود تجربہ کیا، میں نے خود دیکھا، میں نے خود پوچھا، تو پھر ان جگہوں کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر ہمارے ہاں ہم لوگ مصیبتوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ اور ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب اذان کی آواز آپ کی کانوں میں آئے تو آپ اس اذان کا جواب دیں۔ اگر آپ گفتگو کر رہے ہیں، کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، شور شرابے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوشش کریں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں کہ جب تک اذان ہو رہی ہے، دلی میں آپ اذان کا جواب دے دیں۔ اگر آپ اذان کا جواب نہ بھی دے رہے تو خاموشی آپ کے لیے بہتر ہے، ضروری ہے آپ کے لیے، لیکن جواب دینا افضل ہے، بہتر ہے اذان کا۔ ایک احتیاط ہے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ایک وجوہات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو وجوہات ہیں، جو احتیاط ہیں، کہ جس کی وجہ سے آپ کے معاملات اور آپ کے حالات میں ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ان باتوں پہ اگر آپ عمل کرنا شروع کرتے ہو تو آپ ہر چیز سے نکل جاتے ہو، ہر چیز سے نکل جاتے ہو، آپ ہر معاملات اور ہر حالات سے نکلنے شروع ہو جاتے ہو آپ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں۔ ہمارا دین ہمیں بہترین جینے کا طریقہ سکھاتا ہے، اور وہ طریقہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا، وہی حق ہے، وہی سچ ہے، وہی ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھو، کچھ دین کے بارے میں ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا، اس کے طریقے اللہ کے نبی نے بتائے۔ کچھ شرعی معاملات میں، فقہی معاملات میں، دینی معاملات میں ہمیں صحابہ کرام سے ملا، کچھ ہمیں اولیاء کرام سے ملا، اور کچھ سلاسل کے جو اولیاء کرام، جو علماء کرام گزرے، کہ جنہوں نے زندگیاں اپنی ریسرچ میں، پڑھنے میں سب کچھ لگا دیا، ان سے ہمیں سیکھنے کو، پڑھنے کو ملے۔ ہر ایک پہ جادو نہیں ہوتا۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک طریقہ اور سمجھا دیتا ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے تو وہ بھی میں بتا دیتا ہوں، اس کی بھی علامتیں بتا دیتا ہوں۔ اگر جادو کی وجہ سے آپ کے رزق بند ہیں، کہ اس کے اندر آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کے اندر آپ کی کیا علامت ہوتی ہیں، تاکہ آپ ہی سمجھ لیں نا۔ ایک تو وجوہات میں نے بتا دی کہ بھائی رزق میں کن کن وجوہات کی بنا پہ سب سے خطرناک جو رزق کی بندش جو لگتی ہے، رزق میں کمی جو ہوتی ہے، وہ ہے ناجائز تعلقات، چاہے وہ کسی سے بھی ہوں۔ اگر جادو کی وجہ سے بندش ہوتی ہے نا، تو اس کی سب سے بڑی علامت کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی کیفیت، آپ کا دل اس جگہ پہ ہرگز نہیں لگے گا جو آپ کے کاروبار کی جگہ ہوگی۔ آپ کو خوف آنے لگے گا، آپ کے دل میں ایک ڈر ہو جائے گا، اور آپ کی جو اسکن ہے اس میں آپ کو الرجک ہونی شروع ہو جائے گی۔
آپ کو خوف ہونے لگے گا. اچھا خواب آپ کو اس طریقے سے لگیں گے کہ جیسے آپ پانی میں ڈوب رہے ہو، جبکہ خواب کے اندر پانی دیکھنا ایک اچھی علامت ہوتا ہے. پانی دیکھنا، صاف و شفاف پانی دیکھنا، یہ رزق میں برکت کی علامت ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ دیکھتا ہے کہ وہ جا رہا ہے اور بارش ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے رزق میں برکت ہوگی. اگر کوئی دیکھتا ہے خواب کے اندر کہ وہ جا رہا ہے اور صاف و شفاف پانی ہے، اس نے پانی پیا ہے، تو اس کو حلال رزق ملے گا اور بیماری اس کے اندر سے دور ہوگی. اگر کوئی دیکھتا ہے کہ پانی گندا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو دولت ملے گی لیکن وہ طریقہ کار اس کا غلط ہوگا. اگر کوئی دیکھتا ہے کہ سمندر ہے اور بہت وسیع سمندر ہے اور بہت خوبصورت سمندر ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے دنیا میں اس کو بہت عزت سے اور بہت دولت سے نوازے گا. تو خواب میں جب انسان دیکھتا ہے خود کو کہ وہ پانی میں ڈوب رہا ہے یا گندے پانی میں چل رہا ہے یا اس نے گندا پانی پی لیا یا اس نے ایسا دیکھا کہ کیچڑ ہے اور پانی اس کے اوپر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس سے کہیں نہ کہیں غلطی سرزد ہو رہی ہے. بعض اوقات انسان فیل کرتا ہے نا کہ وہ پانی کے اندر موجود ہے، کہ جس طریقے سے فیلنگ ہمارے پانی کے اندر ہوتی ہے نا، اسی طریقے سے خواب کی حالت میں بھی ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ خواب میں خواب کو دیکھنا، یہ بھی کیفیت ہوتی ہے، یہ بھی ایک کیفیت سے ہم گزرتا ہے، ایک انسان گزرتا ہے. کہ آپ نے دیکھا آپ نے خواب دیکھا اور آپ نے یہ دیکھا کہ میں اس خواب کے بارے میں اس خواب میں بتاؤں گا کسی کو. کہ خواب کے اندر خواب ہونا، جب کسی کو خواب کے اندر خواب آنا نظر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے، ایسی قوت ہے جو اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے. اس کی واضح علامت میں نے آپ کو بتائی ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ رزق میں بندش جادو کی وجہ سے ہو، شیاطین کی وجہ سے ہو، چڑیل کی وجہ سے ہو، آسیب کی وجہ سے ہو، نظر بد کی وجہ سے ہو. بعض لوگوں کے تو عقیدے، میں نے ایسے لوگوں بھی دیکھا، وہ کہتے ہیں جب سے ہمارا یہ بچہ پیدا ہوا ہے ہم پریشان ہو گئے. جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ اولاد اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دیتا ہے تو اس کا رزق کا بندوبست اس کا پہلے کر دیتا ہے. یعنی کہ ہر بچہ اپنا رزق لے کر پیدا ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، ہم نہیں پال رہے. ہماری حیثیت تو یہ کہ ہم اٹھ کے پانی بھی نہیں پی سکتے. ہم کیسے پالیں گے اپنے بچوں کو؟ وہ رب کی ذات ہے جو پالتی ہے. تو یہ علامتیں ہیں جو جادو کی وجہ سے ہمارے رزق میں کمی ہوتا ہے، ہمارا بندش ہو جاتا ہے. اچھا پھر علامتیں یہ جب بڑھنے لگتی ہیں نا تو اس کے اثرات اس کے کاروبار کی جگہ سے لے کر پھر اس کے گھر پہ اثرات مرتب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس کو اپنے گھر کے اندر ڈراؤنی ایسے خواب آنے لگتے ہیں جو میں نے علامتیں آپ کو بتائی ہیں، اور پھر اس کے گھر کے اندر عجیب و غریب حرکتیں ہونے لگتی ہیں. آئین بات سمجھ میں. پھر اس کے گھر پہ آپ دیکھو کہ چھت پہ کوئی گوشت کا ٹکڑا ملا ہے، کوئی پھیپڑے کا ٹکڑا ملا ہے، کوئی بکری کی سری ملی ہے، کوئی انڈے ٹوٹے ہوئے ملے، کوئی بدبو والی چیز ملی ہے، کوئی سوئیاں والی چیزیں ملی ہیں. پھر یہ چیزیں گھر سے نکلنے شروع ہوتی ہیں. اگر آپ اس حالات میں بھی مبتلا ہو تو انشاءاللہ آج کا جو عمل میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کو جو طریقہ کار سمجھاؤں گا، آپ اس عمل کے ذریعے اس سے بھی نجات پالو گے، اپنے رزق میں برکت کے لیے بھی کر سکتے ہو، اور آپ اپنے حالات اور اپنی نیتوں کو، اپنی نیت کے ذریعے اپنے حالات کو بدل سکتے ہو. اور وہ عمل وہ ہے، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جو 4 بزرگ ہیں کہ جو رزق کی تقسیم پر مامور ہیں. آئی بات سمجھیں. اور ان کا تعلق جو ہے نا وہ 4 تاریخ سے ہے، اور بالخصوص جو مہینہ اب آنے والا ہے نا رجب، وہ خاص دن ہے ان کا. 4 رجب خاص دن ہے، 4 رجب ان کا. اور 4 رجب کو ہی ان کو باقاعدہ طور پہ ان کی فاتحہ دلائی جاتی ہے. لیکن ہم 4 رجب کے آنے سے پہلے ہی اگر ہم وہ عمل کرنے شروع کر دیں اور جب 4 رجب آئے ہم اس میں ان کی فاتحہ دے لیں، پورا سال آپ کے گھر کے اندر رزق کی اتنی برکت ہوگی نا کہ اس میں برکت بھی ہوگی، اس میں کثرت بھی ہوگی، اور آپ زندگی بھر دعائیں دیں گے. یہ چاروں حضرات جو ہے نا، یہ سمجھ لو کہ جہات اربع میں 4 اوتاد ہیں. یعنی
کہ یہ وہ ڈیوٹی والے لوگ ہیں جو چاروں سمتوں پر مشتمل ہیں، کہ جیسے، اور یہ چاروں جو ہے نا یہ ہیں، وہ مجھے پرچہ دو بیٹا عمل کا، وہ چاروں جو ہے نا جیسے مغرب کی سمت ہے، وہاں پہ جو مشتمل ہے نا ان کا نام ہے حضرت خواجہ عبد الکریم مغربی، خواجہ عبد الرشید شمالی، خواجہ عبد الرحیم مشرقی، خواجہ عبد الجلیل جنوبی۔ یہ چار بزرگ ہیں، ان کو سلاطین اربعہ بھی کہا جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور یہ اسماء طیبہ جو ہے نا، یہ سمجھ لو کہ ان اشخاص کے نام نہیں ہیں، بلکہ یہ ان کے عہدے ہیں، یعنی کہ پوسٹ ایک مقام ہے ایک، اور اس مقام پر جس عہدے پہ جو شخص جس عہدے پہ فائز ہوتا ہے نا، اس کا ظاہری اعتبار سے کچھ بھی نام ہو، لیکن اس مقام پہ جب وہ وہاں پہ بیٹھے گا تو اس کا نام یہی ہوگا جو میں نے نام لیے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ اب میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں کہ ایک بزرگ ہے، ان کا نام ہے وسیم صاحب ہیں۔ اب وہ اس مقام پر اس عہدے پر چنے جاتے ہیں، اب ان کو مشرق کی سمت ان کو عطا کی جاتی ہے یا ان کو اس عہدے پہ بٹھایا جاتا ہے، تو ان کا نام روحانیت میں عبد الرحیم سے پکارا جائے گا، ان کو اپنے ذاتی نام سے نہیں پکارا جائے گا۔ اچھا، یہ وہ بزرگ ہیں جو ہر دور میں بدلتے رہتے ہیں، ہر زمانے میں بدلتے رہتے ہیں، یہ منتقل بھی ہوتے ہیں، یہ حیات میں اپنے بالکل نفوس کے اپنے وجود کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ ان کے بس نام بدل جاتے ہیں۔ یہ وہ نہیں ہے کہ جو چاروں ہیں کہ جو شروع سے اور آخر تک یہی رہیں گے، نہیں، کہ جس طرح ہر غوث کا نام عبداللہ ہوتا ہے، جو ہر زمانے میں جو غوث ہوتے ہیں ان کا روحانی کی دنیا میں نام عبداللہ ہوگا، اب ظاہری میں کچھ بھی ہو۔ اب ان کے جو نائب ہوتے ہیں، جو ان کے دو وزیر ہوتے ہیں، جو سیدھی جانب بیٹھتے ہیں ان کا عبد المالک ہوتا ہے، اور جو بائیں جانب بیٹھتا ہے ان کا عبد الرب ہوتا ہے۔ یہ ان کے نام ہیں، ان کے مقامات جو روحانیت کی دنیا میں، جن کو روحانیت کے دنیا والے لوگ جانتے ہیں۔ اہل سلاسل ان اربع سلاطین کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور واقفیت رکھتے ہیں، باقاعدہ طور پہ ان سے استمداد لیتے ہیں، ان سے مدد لیتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر ان کی فاتح کا اہتمام کرتے ہیں، اور باقاعدہ ان کے اعمال پڑھتے ہیں ان سے فیوزات لینے کے لیے، ان کی برکتیں لینے کے لیے۔ اچھا، اس سے آپ کو روحانی فیوزات بھی ملتے ہیں، اس کے اندر جو روحانی رزق ہے نا آپ کا، اب روحانی رزق کیا ہے؟ ایک تو ظاہری رزق ہے نا کہ جس سے عام لوگوں فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو خاص لوگ ہیں، جو خواص ہیں، جو سلاسل کے خلفاء ہیں، جو کسی نہ کسی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سلسلہ چلاتے ہیں، جو باقاعدہ سجادہ ہیں، جو جانشین ہیں، اور جو سلاسل چلا رہے ہیں، جن کے مرید ہیں، وہ خاص لوگ، وہ پھر ان سے مدد لیتے ہیں اپنے روحانی رزق کے لیے۔ روحانی رزق کیا ہوتا ہے؟ روحانی رزق وہی فیوزات، وہی برکتیں جو تبرکات ان کو ان کے سلاسل کی طرف سے ملتی ہے۔ اب روحانی رزق یہ بھی ہے کہ تمہیں کامل پیر مل جائے، اب روحانی رزق یہ بھی ہے تم کو کامل استاد مل جائے، روحانی رزق یہ بھی ہے کہ تم کو اچھا ساتھی مل جائے روحانیت کی دنیا میں، روحانیت کے سفر میں چلنے کے لیے، تمہارا ہم سفر روحانیت میں اعلیٰ مقام پر ہو، یہ بھی روحانی رزق ہے۔ یہ عمل جو خواص ہیں ان کو کامل سے اکمل کر دیتا ہے، اور جو عام لوگ ہیں جو دنیاوی اعتبار سے رزق کے معاملے میں تنگ دستی میں پریشان ہیں، وہ لوگ اس کو عمل کرتے ہیں تو وہ دنیاوی اعتبار کے اندر بہت مقام و مرتبہ پاتے ہیں۔ اچھا، اس عمل کرنے سے آپ کو دو فائدے ہوں گے۔ سب سے پہلا فائدہ، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کے رزق میں دروازے کھلیں گے، آپ کی محتاجگی دور ہوگی، آپ کی تنگ دستی دور ہوگی، اور دوسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ کہ آپ معتبر ہو جاؤ گے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عزت دے گا۔ دیکھو، اللہ تبارک تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اور دنیا جو ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ جو چل رہی ہے یہ کسی نہ کسی سبب سے چل رہی ہے، اسباب سے چل رہی ہے، ایک دوسرے سے لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ تو آج کا جو خاص عمل میں آپ کو بتاؤں گا نا، وہ عام لوگ اپنے جو بند دروازے ہیں نا، یہ سمجھ لیں کہ ان بند دروازوں کی یہ کنجیاں ہیں، یہ عمل
اور یہ خود باقاعدہ طور پہ میاں حضور کی بیعت سے، ہمارے خاندان کی بیعت کا یہ وہ عمل ہے جو میں نے خود اپنے ہاتھ سے تحریر کر کے اپنی بیعت میں نوٹ کیا، اور جب میری نظر پڑی اور جب میں نے حالات دیکھے لوگوں کے کومنٹس میں نے پڑھے، تو میں نے کہا لوگوں کو اس عمل کی اشد ضرورت ہے۔ اب وہ عمل کیا ہے، اس کے طریقہ کار کیا ہے، اب میں آپ کو وہ سمجھا دیتا ہوں۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے عمل کیا ہے آپ کے اسکرین پر موجود ہے، یہ دیکھیں۔ اب یہ اگر آپ نے میرا ٹیلی گرام چینل جوائن کیا ہوا ہے تو یہ میں چینل پہ اپلوڈ کر دوں گا۔ اگر آپ نے میرا ٹیلی گرام چینل جوائن کیا ہوا ہے، واٹس ایپ چینل جوائن کیا ہوا ہے، سوشل نیٹ ورک میرا جوائن کیا ہوا ہے، میرا جو بھی نیٹ ورک ہے وہ ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی کے نام سے ہے، آپ نے گروپ جوائن کیا ہوا ہے، جو بھی جوائن کیا آپ کو یہ عمل اس کے اندر مل جائے گا۔ اور اگر آپ نے جوائن نہیں کیا ہوا تو آپ ڈسکرپشن میں باقاعدہ لنک موجود ہے، آپ اس میں جوائن کر سکتے ہو۔ اب عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ نے کرنا کس طریقے، عمل پہلے سن لیں، اغثنی یا سارا تانا، یعنی کہ میری مدد کرو، سارا تانا چلتے ہوئے۔ خواجہ عبد الکریم مغربی، خواجہ عبد الجلیل جنوبی، خواجہ عبد الرحیم مشرقی، خواجہ عبد الرشید شمالی، اغیثونی بحق غوثنا و غوثکم الشیخ عبد القادر جیلانی المدد فی ھذا امر لکم۔ یہ آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے، یہ آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ 3 دفعہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب 3 دفعہ پڑھ لینے کے بعد آپ کا رخ جس جانب ہے، جیسے مثال کے طور پہ میں بیٹھا ہوں، میرے سامنے اس وقت مغرب ہے، مغرب کی سمت ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے کیا کرا، اب مجھے یہ عمل پڑھنا ہے۔ اب طریقہ سمجھ لیں، میرا رخ مغرب کی جانب ہے، میں نے 3 دفعہ پڑھا، کیا پڑھا؟ اغثنی یا سارا تنا، خواجہ عبد الکریم مغربی، خواجہ عبد الجلیل جنوبی، خواجہ عبد الرحیم مشرقی، خواجہ عبد الرشید شمالی، اغیثونی بحق غوثنا و غوثکم الشیخ عبد القادر جیلانی المدد فی ھذا امر لکم۔ یہ میں نے 3 دفعہ پڑھ لیا، رک گیا، 3 دفعہ پڑھ کے میں رک گیا۔ اب مغرب کے سم میں جن بزرگ کا نام ہے، اب میں وہ 100 مرتبہ پڑھوں گا۔ کیا 100 مرتبہ پڑھوں گا؟ اغثنی یا خواجہ عبد الکریم مغربی، اغیثونی بحق غوثنا و غوثکم الشیخ عبد القادر جیلانی المدد فی ھذا امر لکم، یہ 100 مرتبہ پڑھوں گا۔ جب 100 مرتبہ ہو جائیں گے پھر میں اپنے دائیں جانب گھوموں گا۔ اب میرا مغرب میں میرا ہو گیا، اب میں دائیں جانب رخ کروں گا، دائیں جانب رخ کر کے پھر دائیں جانب جو بھی سمت ہوگی میری، اب جیسے مثال کے طور پہ اب میرے سیدھے ہاتھ پہ دائیں جانب جنوب آتا ہے، ایک مثال کے طور پہ جنوب آتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اغیثونی یا خواجہ عبد الجلیل جنوبی، اغیثونی بحق غوثنا غوثکم الشیخ عبد القادر جیلانی المدد فی ھذا امر لکم، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس طرح آپ نے الٹے ہاتھ کی طرف، یعنی کہ پہلے ہم نے ایسے رخ کرا، پھر پورا ایسے رخ کر کے پڑھا، پھر ہم نے الٹے ہاتھ پہ رخ کرا، اور پھر چوتھے میں ہم نے پورا رخ پھیر دیا اپنا، پھر ہمارا پورا رخ مشرق کی طرف چلا گیا۔ پھر مشرق میں جن بزرگ کا نام ہے ان بزرگ کو کر کے ہم نے پڑھا۔ اب ہم پڑھ کے فارغ ہو گئے، اس کے بعد ہم نے دعا کر لی۔ یہ عمل ہم نے 4 دن کرنا ہے۔ اچھا، یہ عمل اگر کرنا چاہتے ہو تو چاند کی 4 تاریخ سے یہ عمل شروع کر لو۔ اب 4 تاریخ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے ویڈیو دیکھی 4 تاریخ سے نکل گئی، اب میں کیا کروں؟ پھر وہ کوئی بھی جفت تاریخوں میں کرے، طاق میں نہ کرے۔ اب جیسے مثال کے طور پر 4 تاریخ میں کر لے، اب 4 تاریخ نکل گئی تو 6 تاریخ میں کر لے، 6 تاریخ نکل گئی 8 تاریخ میں کر لے، 8 تاریخ نکل گئی پھر ان عددوں کی کیلکولیشن کر لے جو جفت میں بنتے ہوں۔ 4 دن کا یہ عمل ہے۔ جب 4 دن یہ عمل کر لے گا نا تو چوتھے دن اس نے یا تو سوجی کا حلوہ بنا لے، حلوہ نہیں بنا سکتا کوئی میٹھا رکھ لے، کوئی میٹھا نہیں رکھ سکتا تو 4 رنگ کی جا کے مٹھائی لے آئے، جیسے ایک وائٹ چمچم لے لے، ایک کالی گلاب جامن لے لے، آئی بس سمجھ میں، اور پھر ایک براؤن رنگ کی کوئی لے لے اور کوئی دوسرے رنگ کی لے لے، 4 رنگ کے 4 پیس مٹھائی کے اپنے سامنے لا کے رکھیں، ایک گلاس پانی رکھیں، اور پھر انہی جو رزق پر معمور جو بزرگ ہیں جن کی ڈیوٹی ہے باقاعدہ طور پہ، پھر انہی کی فاتحہ دیں اور فاتحہ دے کے ان کو لوٹائیں۔ 4 دن کے اندر آپ دیکھنا کہ آپ کے دروازے کیسے کھلنا شروع ہوں گے۔ اگر آپ کے اندر وہی بات ہوئی کہ جس کی وجہ سے رزق بندش ہوئی جو میں نے بتایا، جب تک وہ چیز ترک نہیں کرو گے، آپ اس عمل کو 1000 بار بھی پڑھ لو گے تو آپ کا کام نہیں ہوگا۔
कौन से? जो मैंने वजूहात बताई हैं। सबसे मेन वजूहात नाजायज़ ताल्लुक़, उसके बाद जो चाहे करो, लेकिन शरीयत के दायरे में रहकर। शरीयत जिस चीज़ का हुक्म दे और शरीयत की हुदूद है, और जब तुम उस हुदूद को क्रॉस करते हो ना, तो तुम पर फिर वो दरवाज़े खुलते हैं जो वबाओं के होते हैं, वो दरवाज़े खुलते हैं जो बलाओं के होते हैं, वो दरवाज़े खुलते हैं जो मुसीबतों के होते हैं, वो दरवाज़े खुलते हैं जो बीमारियों के होते हैं, और वो दरवाज़े बंद होते हैं जो रिस्क के हैं, वो दरवाज़े बंद होते हैं जो नेमतों के हैं, वो दरवाज़े बंद हो जाते हैं जो इखलास और हया के हैं। तो अब आपका इख्तियार आपके हाथ में। अब आप चाहो रिस्क का दरवाज़ा खोलो या दरवाज़ा बंद करो। जादू से रिस्क की बंदिश हर एक पे नहीं होती, ये जहन में रखना। शयातीन की वजह से रिस्क में बंदिश नहीं होती, ये जहन में रखना। होती है, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं होती, लेकिन कोई 100 को अगर मैं चेक करूं तो उसमें से शायद कोई 2-3 निकल जाए। 100 को अगर मैं चेक करूं तो शायद 3-4 निकल जाए, बहुत ज़्यादा निकले, शायद 5 निकल जाए। लेकिन 95% लोग जो बोलते हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर किस तरह उसका रास्ता निकलेगा? कैसे उसके दरवाजे खुलेंगे? याद रखना कि अपने आप को इस चुंगल से आज़ाद कर लो, आफियत में रहोगे। मैं अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, मैं सबसे ये बात मैं कहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपके हालात बदलें, तो पहले अपने आप को बदल लो। अपने हालात बदलना है ना, अपने आप को बदल लो। अपने आप को बदलोगे, फिर जो पढ़ोगे वो काम होगा। अब नमाज से दूरी, दीन से दूरी, हर चीज़ से दूरी। अच्छा, एक बात याद रखना, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो आप बोलोगे कि यार ना तो मैंने उसको सालों को नमाज़ पढ़ते हुए देखा है, ना मैंने आपको उसको दर को दीन करके देखा है, लेकिन देखो उसके पास कितना दौलत है, कितना पैसा कमा रहा है, कितना लुटा रहा है, कितना कर रहा है, कितना वो कर रहा है, उसको कितना अल्लाह ने नवाजा है। उसके पास आ ज़रूर रहा होगा, लेकिन वो अपने लिए फिर बर्बादी का सामान पैदा कर रहा है। देखो, तुम्हारे पास सब कुछ हो और सुकून ना हो, तो तुम सब कुछ खर्च करके भी सुकून नहीं ले सकते। जब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ बरकत हो, तो तुम्हारी ज़रूरियात भी पूरी होंगी, तुम्हें सुकून भी मिलेगा और बीमारियों से भी दूर रहोगे। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि जैसे एक वक्त में कुतिया 6-6, 8-8 बच्चे जनती है। एक वक्त में कुतिया 6-6, 8 बच्चे पैदा करती है, 18-18, 20-20 बच्चे पैदा करती है। और एक वक्त में बकरी 1 से 2, 2 से 3 बच्चे पैदा करती है। जबकि बकरी ज़िबा भी होती है। बकरी के गोश्त हम खाते भी हैं, हम उसका दूध भी पीते हैं, हम उसको इस्तेमाल भी करते हैं। अब कितनी कसरत से इस्तेमाल की जाती है, और उसके बावजूद भी उससे ज़्यादा मौजूद होती है। ये होती है बरकत। अब वो जो कुतिया बच्चे पैदा कर रही है, वो कितनी कसरत में होना चाहिए, लेकिन उसमें बरकत नहीं है। अब आप 1000 बकरियां लेने निकलो, बकरे लेने निकलो, आपको मिल जाएंगे। ये बरकत है। आप 1 लाख, 1000 या 100 आप कुत्ते लेने निकलो, आपको नहीं मिलेंगे। कसरत में बरकत नहीं है। बरकत किस में है? कि जिसमें अल्लाह ने बरकत रखी है। हर उस चीज़ में बरकत है जिसका जिक्र कुरान में नेमत के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। कि जैसे जैतून हमने जिक्र किया था सूरह 3 में, जैसे इंजीर
ہم نے ذکر کیا تھا. جس چیز کا اللہ نے ذکر کیا ہے بطور نعمت اس میں برکت ہے. تو برکت اپنے گھر میں چاہتے ہو نا تو اپنے دسترخوان کو بھی کشادہ کر لو, اپنے رزق میں دوسروں کو بھی شامل کر لو اور دوسروں کی بھی مدد کیا کرو. اگر آپ کی سیلری مثال کے طور پہ 10,000 روپے مہینہ ہے نا تو کم از کم آپ 10 روپے ضرور اللہ کی راہ میں الگ کر دیا کرو. اب 10,000 روپے میں 10 روپے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو, لیکن وہ آپ کے 10,000 روپے سے 20,000 روپے ہو جائیں گے. اس میں برکت آ جائے گی. جس میں اللہ شامل ہو جائے اس میں برکت آ جاتی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب 2 شخص مل کے کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں تو تیسرا اللہ اس میں شامل ہو جاتا ہے. اب یعنی کہ میں اور تم ہم دونوں مل کر پارٹنرشپ میں کوئی کاروبار شروع کر رہے ہیں تو اس میں تیسرا اللہ خود موجود ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ساتھ ساتھ ہوتا ہے, اس میں برکت دیتا ہے, اس میں خیر رکھتا ہے. اس وقت تک برکت ہوتی ہے, اس وقت تک خیر ہوتی ہے کہ جب تک ہم دونوں کے بیچ میں کسی کی نیت میں خلل نہ آ جائے, بد نیتی نہ آ جائے. جس دن ان دونوں میں سے کسی کے ایک کی نیت خراب ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے کاروبار سے خود کو الگ کر لیتا ہے. جب وہ خود کو الگ کر لیتا ہے تو تم دونوں کو اس حال میں چھوڑ دیتا ہے. تو اس بات سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ سارا کچھ دار و مدار کیا ہے, ہماری اپنی نیتوں کا ہے, ہماری اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی دولت سے ہے, ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی, کہ تم تو جو کچھ کرو گے تمہیں ملے گا, تم جس چیز کی کوشش کرو گے ملے گا. تم اچھے کام میں کوشش کرتے ہو تمہیں نہیں ملتا, اب تم برے کام میں کوشش کرتے ہو کیا تمہیں نہیں ملتا, لیکن جو اچھے کام میں کوشش کرتے ہو تمہیں اس میں برکت ملتی ہے, اور جو برے کام میں کوشش کرتے ہو اس میں برکت نہیں ملتی. یہاں سے برکتوں کے راستے کھل رہے ہیں اور یہاں سے پریشانیوں کے راستے کھل رہے ہیں. اچھا یہ سوالات ہیں. اچھا ایک کام اور ہے کہ جب میری ویڈیوز ہو جاتی ہے تو لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہنوں میں کوئی سوالات آئے کریں تو آپ سوالات کو تحریر کر لیں, آپ کامنٹس میں لکھ دیا کریں, پھر میری ٹیم وہی سوالات لکھ کے میں اس کے جوابات نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو دے دیا کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب سوال اس میں کیا سوال لکھا ہوا ہے؟ بہترین رزق بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہے تو اس سے پہلے کے رشتے یعنی ماں باپ بہن بھائی ان پر بھی خرچ کرنا بہترین ہے, اور کیا فرائض میں بھی شامل ہے. دیکھو ایک بات یاد رکھنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ 3 دینار بہت اچھے ہیں. 1 دینار وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوا ہو, 1 دینار وہ جو آپ نے اپنے احباب دوست یار رشتہ داروں میں خرچ کیا ہو. اب احباب جہاں پر آئے گا وہاں پہ سب کو آ جاتا ہے, پورا خاندان آ جاتا ہے آپ کا. اور تیسرا دینار وہ کہ جو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا ہو. آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین دینار وہ ہے جو تم نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ بیوی بچوں پہ خرچ کر رہے ہو, ماں باپ بھی ہیں آپ کے, تو کیا ماں باپ کا پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے؟ بالکل ذمہ داری ہے آپ کی, کیونکہ جو کچھ تیرا ہے وہ تیرے باپ کا ہے, تیرے ماں باپ کا ہے. ماں باپ اگر تجھ سے کچھ چاہتے ہیں تو اس کو پورا کر لے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک صحابی رسول آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کہ میرے والد مجھے بہت تنگ کرتے ہیں, مجھ سے بہت مانگتے ہیں, مجھے بہت پریشان کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے تو کیا کرتا ہے؟ اس نے فرمایا کہ رسول اللہ مجھ سے جتنا ہوتا ہے میں دیتا ہوں اور باقی پھر میں تھوڑا سا اپنے گھر والوں کے لیے بھی رکھتا ہوں. تو میرا باپ مجھ سے چاہتا ہے کہ تم مجھے سب دے جو کماتا ہے, تو کیا میرا دین کیا کہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیرے باپ پر تیرا حق ہے,
تیرا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ آپ نے باقاعدہ ناراضگی کا اظہار کیا تھا اس معاملے میں۔ ماں باپ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، جو بیوی بچوں کا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، جو چچاؤں کا ہے، جو خونی رشتے ہیں وہ الگ ہیں۔ اب دیکھو نا ہمارا دین کتنا احسن ہے، کتنا خوبصورت ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو تو تم سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، اگر تم کوئی بہترین صدقہ دینا چاہتے ہو تو تم اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، اپنے خونی رشتوں میں دیکھو، اگر اس میں تمہیں نہ ملے تو پھر تم اپنے پڑوس میں دیکھو، اپنے اہل محلہ میں دیکھو، اپنے شہر میں دیکھو، پھر آپ بیرونی ممالک میں دیکھو۔ یہ ہمارا دین کہتا ہے۔ ہمارے ساتھ جڑا، ہم ایک سسٹم کا حصہ ہیں، ہم ایک خاندان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر خاندان میں کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، خاندان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو زیادہ نوازا ہوا ہے، کسی کو کم نوازا ہوا ہے، کسی کو بالکل نہیں نوازا ہوا، جس کو نوازا ہوا ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے سے نیچے لوگوں کی مدد کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اور اگر ہم تمہیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیتے ہیں تو وہ اس وجہ سے کہ تم اپنے سے نیچوں کی مدد کرتے ہو۔ ابھی تم اپنے سے نیچوں کی مدد کرنا ختم کر دو، بند کر دو، دیکھو تمہارے رزق میں کمی آنی شروع ہو جائے گی۔ تم گن گن کے اپنی تجوری میں جمع کرنا شروع کر دو، نوٹوں سے سونا خرید کے جمع کرنا شروع کر دو، دیکھو تمہارے رزق میں کمی آنی شروع ہو جائے گی۔ ایک وقت میں آگے جو تم نے جمع کیا ہوگا ایک ایک کر کے تمہیں نکلنا ختم کرنا پڑ جائے گا تمہیں۔ تو یہ بھی وجوہات ہیں ہماری کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر جیسے ایک بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، وہ اسٹیبلش ہے، اب وہ چھوٹے بھائی ہیں وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، لیکن ان کی مدد کریں۔ اب بڑا بھائی زکوٰۃ دے رہا ہے باہر لوگوں کو، مسجد میں، مدرسوں میں، مولویوں کو، دوسرے لوگوں کو دے رہا ہے، اس کے اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھ رہا، اپنے بہن بھائیوں کو نہیں دیکھ رہا، وہ چاہ رہا ہے کہ یہ نیک کام کر رہا ہوں میں۔ اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ قبول ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے، لیکن اگر اس کی کفالت میں جو لوگ موجود ہیں، اس کے سگے خونوں میں جو لوگ موجود ہیں، اگر وہ ان کی کمی کو پورا نہیں کرتا، دوسروں کو دیتا ہے، تو شاید اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ قبول بھی ہے یا نہیں۔ لیکن حضور کا فرمان کیا تھا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھو، اپنے خاندان کو دیکھو، اپنے آپ کو اسٹرانگ کرو۔ اس طریقے سے سسٹم میں اگر ہم چلیں گے نا تو یقین کرو گے یہ غربت، تنگ دستی، یہ سب دور ہونے شروع ہو جائے گی۔ اور دوسری ایک بات قرآن کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم نے تمہیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے تو تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم تم سے راضی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یار دیکھو اس کو اللہ نے اتنا دیا، لگتا ہے اللہ سے راضی ہے، اس کو اللہ نے بڑا نواز دیا دنیاوی اعتبار سے، اللہ اس سے راضی ہے۔ قرآن کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور اگر ہمیں تم نے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم تم سے راضی ہیں، اور کسی کو اگر ہم نے نہیں دیا دوسروں کے مقابلے میں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے ناراض ہیں، بلکہ یہ دونوں آزمائش میں ہیں۔ یعنی کہ جس کو دیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ اس سے خوش ہے، وہ نیک کام کر رہا ہے، اور جس کو نہیں دیا وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ کہتے نا کہ یار اللہ شاید مجھ سے ناراض ہے جو میرا حالات ایسے آ گئے، اللہ شاید مجھ سے ناراض ہے جو میرے ساتھ ایسے معاملات آ گئے۔ قرآن میں کہہ رہا ہے یہ نہ سمجھنا کہ اگر تمہیں نہیں دیا تو ہم تم سے ناراض ہیں، نہیں، گویا دونوں آزمائش میں ہیں۔ تو آج کے ٹرانسمیشن ہماری کافی لمبی چلے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ عمل بھی آپ کے سمجھ آ گیا ہوگا۔ صرف 4 دن کا یہ عمل، اور 4 تاریخ سے شروع کر لیں، 4 تاریخ نکل جائے تو پھر کوئی بھی جس تاریخ سے شروع کر لیں، اور بالخصوص رجب کی 4 تاریخ کو ضرور 4 دن کرنا، یعنی کہ رجب کی 4، رجب کی 5، رجب کی 6، رجب کی 7۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا ابھی رجب دور ہے، 1 مہینہ باقی ہے، ابھی تیاری کر لینا۔ صرف رجب والے دن، رجب کے مہینے میں یہ عمل اربع سلاطین یہ کر لو گے نا تو انشاءاللہ پورے سال رزق میں برکت پاؤ گے۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، میرے مرشد کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، میرے والد محترم کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، میرے ساتھ جڑے ہوئے جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا انشاءاللہ۔
اب آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے ٹائم تو نکل گیا ہے، تو آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر آپ مجھے اپنا واٹس ایپ میسیج کر دینا۔ آپ کی اسکرین پہ کنٹینیو چل رہا ہوتا ہے کہ جو لوگ علاج کروانا چاہتے ہیں، استخارہ کروانا چاہتے ہیں، اپنے ہر بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اپنے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھے ہمیں واٹس ایپ کر دینا۔ اور جو لوگ الحمدللہ میرے ساتھ چل رہے ہیں، میرے ساتھ کلاسز لے رہے ہیں، لیکچر لے رہے ہیں، ٹاک ہیلنگ سیکھ رہے ہیں، تو وہ لوگ بھی رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ باقی میری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ عمل آپ کے لیے، آپ کے سامنے پیش کروں، اور وہ عمل اجازت کے ساتھ جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اچھی طرح سے سارے معاملات۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ کم از کم جو میں کہتا ہوں نا، اس پہ غور و فکر ضرور کرنا، لیکن آپ کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ ضرور نکلے گا، اور کوئی نہ کوئی رستہ ضرور نکلتا ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔